बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 28 सितंबर है। ऑडियो लीक्स का सीज़न है। आपने यकीनन सुनी होगी इमरान खान साहब की वो ऑडियो जो ज़ेरे गर्दिश है। उस ऑडियो के बाद जिस किस्म के तबसरे हो रहे हैं कि इमरान खान साहब उसमें ये कह रहे हैं कि हमने अमेरिका का नाम नहीं लेना, हमने सिर्फ खेलना है। और इसके बाद जो आर्टिकल 6 लगाओ, गद्दारी, ये सारा मामला चल रहा है। मरीम नवाज़ का रिएक्शन आपने देखा होगा। मुस्लिम लीग नून के जो माउथ पीस समझे जाने वाले जो तर्जुमान सहाफ़ी हैं उनकी गुफ्तगू भी सुनी होगी, और फिर जो तहरीक इंसाफ के तर्जुमान समझे जाने वाले सहाफ़ी हैं आपने उनकी गुफ्तगू भी सुनी होगी। इस वीडियो में हम ज़रा इस सारे मामले को थोड़ा सा और खोलने की कोशिश करेंगे। वैसे तो ये कई साल की कहानी है और इसको एक वीडियो में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बिल्कुल उस तस्वीरी पहेली की तरह है, उस जिगसॉ पज़ल की तरह है। जब एक बड़ी तस्वीर को मुख्तलिफ हिस्सों में बांट दिया जाता है और जब तक उन हिस्सों को इकट्ठा ना किया जाए वो तस्वीर वाज़े नहीं होती। ये जिगसॉ पज़ल है और हम सब के पास कुछ टुकड़े मौजूद हैं और हर शख्स ये दावा कर रहा है अपने टुकड़े को उठा कर के यही मुकम्मल तस्वीर है। हालांकि जब तक इन टुकड़ों को जोड़ा नहीं जाता इस तस्वीर को मुकम्मल तौर पर देखना मुमकिन नहीं है। अपनी तमाम तर वीडियोज़ में जो इस सारे मामले पर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से कि व्हाट वेंट रॉन्ग, जब भी मैंने वीडियो की मैंने कहा कि कभी भी आपके सामने ब्लैक एंड वाइट में ये मामला नहीं आएगा, इसमें ग्रे एरियाज़ मौजूद रहेंगे। आपको कभी भी ये वाज़े होकर सामने नहीं आएगा कि इस खेल में, ये जो खेल खेला गया और अभी भी खेला जा रहा है, इसमें कौन सा प्लेयर किस साइड से खेल रहा था और एग्जैक्टली पसे पर्दा क्या कुछ चल रहा था। उनको खुद नहीं मालूम कि दूसरा प्लेयर एग्जैक्टली क्या रोल या क्या किरदार अदा कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि ये एक जिगसॉ पज़ल है, लेकिन कुछ अहम तरीन टुकड़े इस सारे मामले पर मैं आपके सामने रखूंगा। आपने ऑडियो सुन ली इमरान खान साहब का जो रद्द अमल आया उसके ऊपर। इमरान खान साहब ने कहा कि ये शहबाज शरीफ ने जो है उन वगैरह ने ही लीक किया, बड़ा अच्छा किया। मैं तो चाहता हूँ कि पूरा साइफर जो है वो सामने आ जाए, लीक हो जाए, ताकि सबको पता चले कि कितनी बड़ी बैरूनी साजिश हुई। फिर इमरान खान साहब से सवाल हुआ कि वो जो आप कह रहे हैं कि इस पर खेलेंगे, इस बात को, उस बात को किस तरीके से डिफेंड करेंगे। उन्होंने कहा कि उसके ऊपर तो मैं खेला ही नहीं, अभी ये अब एक्सपोज करेंगे जब इसको, तो फिर हम इसके ऊपर खेलेंगे। ये है खान साहब का रद्द-ए-अमल, यानी कि उन्होंने इस ऑडियो की सेहत से इनकार नहीं किया। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो ये बात कर रहे हैं कि अब तो इमरान खान का बयानिया के बैरूनी साजिश हुई, ये बिल्कुल फारिग हो गया और उस बयानिए में, उस मौक़िफ़ में जान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई। वैसे सलाम है इन ज़हीन और फ़तीन दिमागों को जिन्होंने इस जो छोटा सा ऑडियो क्लिप सामने आया उससे ये नतीजा अखज़ कर लिया। ये ऑडियो और इस ऑडियो में एक मखसूस हिस्सा सामने आना, ये भी इस बात का सबूत है कि ना सिर्फ ये कि साजिश हुई थी बल्कि साजिश अभी भी हो रही है। यानी कि ये एक बड़ी कन्वर्सेशन का एक छोटा सा हिस्सा है। इससे पहले भी कोई गुफ्तगू की गई होगी और इसके बाद भी कोई गुफ्तगू की गई होगी, और अगर उस मुकम्मल ऑडियो को नहीं रिलीज़ किया जाता तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोई मामला तो अभी भी छुपाया जा रहा है उसमें, और उस गुफ्तगू के हिस्से में जो रिलीज़ नहीं किया गया क्या कुछ मौजूद होगा। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इमरान खान साहब जो हैं वो मुसलसल एक बात कह रहे हैं, हत्ता कि वो ये भी कह चुके हैं कि हम असम्बली में वापस जाने के लिए तैयार हैं अगर साइफर की तहकीकात की जाएं। अब साइफर की तहकीकात की जाएं तो क्या क्या खुलकर सामने आ सकता है। कुछ सवाल, अहम तरीन सवाल मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि अगर कोई कमीशन बनता है उसके सामने उसके TORs जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो तय होते हैं कि किन लाइंस के ऊपर ये कमीशन तहकीकात करेगा, तो फिर किस किस पर्दा नशीन का चेहरा बेनकाब होगा, किस किस का नाम सामने आएगा। अलबत्ता जो हमारे सहाफ़ी बिरादरी के लोग, हमारे जो इंटेलेक्चुअल समझे जाने वाले लोग हैं, उनके चेहरे से जो नकाब उतरा है, उनका जो टॉयलेट पेपर की तरह इस सारे खेल में इस्तेमाल होने का किरदार है, ये भी पाकिस्तान की तारीख़ में रकम रहेगा। क्योंकि ये जो सारा मामला है इसमें हमारे जो सहाफ़ी इस हवाले से ट्वीट कर रहे हैं उसको मैं बिल्कुल इस बात से तशबीह दूंगा कि आपने कभी किसी तांगे में बंधे हुए घोड़े को देखा है, उस घोड़े की आंखों के ऊपर एक लेदर स्ट्रैप, चमड़े का जो है वो एक टुकड़ा लगा होता है उसकी आंखों के साथ, उसको उर्दू में ऐनक और पंजाबी में खोपा कहते हैं। उस ऐनक की वजह से या उस खोपे की वजह से उस टांगे में जुते हुए घोड़े को सिर्फ वो नज़र आता है जहाँ पर कोचवान लगाम खींचकर उसका मुंह मोड़ता है, उसे सिर्फ सामने की चीज़ नज़र आती है। इस सारे मामले को थोड़ा सा जूम आउट करके ब्रॉडर पिक्चर में देखने की ज़रूरत है। और
अगर आप सिर्फ 2 रोज़ पहले की डेवलपमेंट देख लें कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि वाशिंगटन में मौजूद हैं, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन उनसे क्या मुतालबा कर रहे हैं चीन और इंडिया के हवाले से, तो आपको ये मालूम होगा। और मैंने अपने अक्सर वीडियोज़ में कहा कि और बल्कि जिस वक्त सारा मामला फ्लेयर अप हुआ था, और उन दिनों आपको याद होगा कि ट्विटर सेशंस बहुत ज़्यादा चल रहे थे और लोग जो हैं वो स्पेस का इनकाद करते थे और फिर लोग आकर उसमें अपने तबसरे करते थे। मैं नहीं जाता था, एक ट्विटर स्पेस में मैं चला गया और वहाँ पर ज़्यादातर लोग तहरीक इंसाफ के मौजूद थे। जब उस सारे मामले पर गुफ्तगू हुई, मैंने कहा कि देखें, जो अमेरिका है और उसके जो जियोपॉलिटिकल एम्स हैं उसके हवाले से जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हमें नज़र आता है, उसको जब मैं देखता हूं तो मैं इस बात के ऊपर पुरयकीन हूं और इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि अमेरिका पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। उसके हक में, उसकी फेवर में एक ऐसा पाकिस्तान नहीं है जो चीन की एक बड़ी बैसाखी बने, चीन का सहारा बने और स्ट्रेटेजिकली अलाइंड हो चाइना के साथ। उसके लिए वो मुख्तलिफ जो है वो डिज़ाइंस उसको अप्लाई कर सकता है। अमेरिका की एक पूरी हिस्ट्री है। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो जब ये मौक़िफ़ सामने रखते हैं कि अमेरिका का हदफ खान साहब है, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर वो थोड़ा सा, जाहिर है कि उनके अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, उसकी वजह से ये बात कहते हैं, क्योंकि अमेरिका का टारगेट जो है वो इमरान खान नहीं, वो पाकिस्तान है। ब्रॉडर टर्म में मैं बात कर रहा हूँ। और जाहिर है कि इमरान खान क्योंकि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे तो लामहला उन्होंने हदफ बनना था। कुछ चीज़ें, कुछ तस्वीर के, इस तस्वीर के, इस जिगसॉ पजल के कुछ ऐसे टुकड़े मैं आपके सामने रखने लगा हूँ अब जो इससे पहले शायद नहीं हुए। और ये जो जर्नलिस्ट इसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं और बिल्कुल अपने जो दाखिली सियासी लेंस है, आप कह सकते हैं, जो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिकल लेंस है, उससे इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उन्हें नहीं मालूम कि अमेरिका एक सुपर पावर है? क्या उन्हें नहीं मालूम कि अब अमेरिका की जो सुपर पावर का स्टेटस है, जो इजारादारी है इस दुनिया में, उसको चीन अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर चैलेंज करने लगा है? क्या उन्हें ये नहीं मालूम कि चाइना को कंटेन करने के लिए अमेरिका की बाकायदा एक पॉलिसी मौजूद है? उनके थिंक टैंक्स, उनके तमाम के तमाम अहम तरीन महकमे, उनका इस वक्त फोकस और पिन पॉइंट जो एजेंडा है वो चीन का रास्ता रोकना है। एक सर्द जंग का माहौल है और चीन को कमज़ोर करने के लिए उसकी जो रीजनल अलाइंसेस हैं उनको उनसे दूर करने के तमाम तरह एफर्ट्स किए जा रहे हैं। और ये चीज़ ऐलानिया की जा रही है अमेरिका की तरफ से। जो बाइडन की एक के बाद एक स्पीच आप उठाएं, 4 फरवरी 2021 जिस वक्त उन्होंने, जब वो सदर बने, 20 जनवरी को उन्होंने हल्फ उठाया, उसके बाद जब पहला उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट में जाकर अपने फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को ले आउट किया, उसमें उन्होंने वाजे कर दिया कि उनका हदफ क्या है। उनका हदफ चीन है और उसके लिए उन्होंने कहा कि हम अपने अलाइंसेस को रिपेयर करेंगे, नई अलाइंसेस यानी कि नए इत्तेहाद बनाएंगे। जो पहले से इत्तेहाद मौजूद हैं उनको दोबारा से रिपेयर करके, उनकी मुरम्मत करके, उनको सफ़ अरा करेंगे चीन के ख़िलाफ़। समिट फॉर डेमोक्रेसी इसी का हिस्सा है जो उन्होंने करवाई, जिसमें पाकिस्तान ने शिरकत से इनकार किया। लेकिन ज़रा थोड़ा सा इसको उस ऑर्डर में देख लेते हैं कि इमरान खान साहब, जाहिर है कि उनके भी किसी भी पाकिस्तानी रहनुमा की तरह, वज़ीर आज़म की तरह, उनके अमेरिका के साथ ताल्लुकात और अच्छे ताल्लुकात होने की ख्वाहिश वो आपको 2018 से ऑनवर्ड नज़र आती है। और जुलाई 2019 में जिस वक्त वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकातें करते हैं और फिर लगभग 6 माह के अरसे में यानी कि यके बाद दीगरे 3 मुलाकातें होती हैं। डेवोस फोरम की साइडलाइंस पर हुई, एक मुलाकात गालिबन जो है वो साइडलाइंस जो अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली की उस वक्त हुई, और जो एक बायलैटरल विजिट हुआ जुलाई में, उसमें इमरान खान साहब जो हैं वो बड़ा ओवरवेल्म नज़र आते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि 2019 में ही, जिन लोगों को नहीं मालूम, जिनको नहीं याद, उनको याद करा देता हूं कि ये जो अभी डोनाल्ड लू आपको नज़र आ रहे हैं, जो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं फॉर साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया अमरीकी महकमा खारजा में, इससे पहले एक एलिस वेल्स हुआ करती थी। एलिस वेल्स ने जो एक बड़ा इंटरेक्शन किया था उन्होंने एक अमेरिकन थिंक टैंक के साथ, जिसके माइकल कुगलमैन जो हैं वो उनके साउथ एशिया को देखते हैं, उनके साथ लगभग वो 65 मिनट 46 सेकंड की वो एक वीडियो है, स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर मौजूद है। कभी आप जाकर उसको तसल्ली से देखें तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका के एग्जैक्टली जियोपॉलिटिकल एम्स क्या हैं, उनकी चाइना के साथ, इंडिया के हवाले से पॉलिसी इस रीजन में क्या है और पाकिस्तान वहाँ पर कहाँ फॉल करता है। उस वीडियो में एलिस वेल्स जो है उन्होंने बाकायदा जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसको काउंटर करने के हवाले से पाकिस्तान से ना सिर्फ कुछ सवालात रखे, पाकिस्तान के सामने मुतालबात भी रखे। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान को एक डेट ट्रैप में फंसा रहा है और उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत से मुतालबा किया गया कि आप ज़रा थोड़ा सा पीछे हटें, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी लाएं, यानी कि हमें बताएं कि ये मुआहदे चीन के साथ क्या हुए हैं और इन मुआहदों को रिवाइज़ किया जाए।
اصل مقصد یہ تھا کہ آپ نے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو سلو ڈاؤن کرنا ہے۔ اس کے اوپر جو جواب ہے آپ کو یاد ہوگا، اسد عمر صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا یہ گڈ ڈیٹ اور بیڈ ڈیٹ کیا ہوتا ہے، جو آپ قرضہ دیتے ہیں وہ اچھا قرضہ ہوتا ہے، جو چین سے ہم نے قرضہ لیا وہ برا قرضہ، اور اگر آپ اس کو ڈیٹ ٹریپ کی بات کریں تو پاکستان کا تو کل 10 سے 11% قرضہ جو ہے وہ چین سے ہے، باقی تمام کا تمام مغربی ممالک سے ہے، امریکہ سے ہے، یورپین ممالک سے ہے، برطانیہ سے ہے، IMF سے ہے، ورلڈ بینک سے ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ہے، وہ سارے کے سارے امریکہ کے قریبی جو ہیں وہ یا ممالک ہیں یا انسٹیٹیوشنز ہیں جن کے اوپر امریکہ انفلوئنس رکھتا ہے۔ بہرحال اس سارے سین کو فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں، 2020 کے آغاز میں ایلس ویلز جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کرتے ہیں اور دوبارہ سے ایک مرتبہ پاکستان سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت پاکستان جو ہے وہ ریجیکٹ کرتا ہے اس امریکن ڈیمانڈ کو کہ پاکستان جو ہے وہ چائنا کے ساتھ اس سارے معاملے کو ریوائز کرے، اور پھر یہ ٹراجیکٹری ہے، جب آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا۔ یہ وہ وقت ہے جب امریکن اسٹیبلشمنٹ نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بس کی بات نہیں ہے، وہ چین کو کنٹین کرنے کے لیے ایک اچھی پالیسی نہیں اپنا رہے، وہ ایک سٹرونگ مین کے طور پر چین کو ڈیل نہیں کر رہے، کیونکہ جو مارا لاگو بیچ فلوریڈا میں میٹنگ ہوئی تھی صدر شی جن پنگ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان، اور ایک جاپان میں ملاقات ہوئی تھی، اس میں وہ ٹریڈ ڈیل تک ریچ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایک ٹریڈ ڈیل ہو جائے، چین کو ذرا مذاکرات میں پھنسا کر اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کیا جائے۔ جو ایک بڑا ٹریڈ امبیلنس موجود ہے ان فیور آف چائنا اینڈ اگینسٹ دا یونائٹڈ اسٹیٹس، اس کے حوالے سے ان کے ظاہر ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ اب تو جو پاور سینٹر ہے وہ ویسٹ سے ایسٹ کی طرف شفٹ کر رہا ہے، اور چین کی ہیجمنی اور چین کا جو بڑھنا ہے، اس طریقے سے اس کا اثر و رسوخ بڑھنا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کہا کہ تو ممالک سارے ان کی الیجینس، ان کی اطاعت، ان کی فورن پالیسی ڈائریکشن تمام کی تمام بیجنگ کی طرف ہوگی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ سین سے غائب ہوتے ہیں، جو بائیڈن آتے ہیں، اور جو بائیڈن کے آنے کے بعد جو ساری صورتحال ہوئی عمران خان صاحب کے پاکستان کے حوالے سے، جو اینڈ آبجیکٹیو میں انڈرسٹینڈ کر سکا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ایسا پاکستان ہو جو کہ پولیٹیکلی سٹرونگ نہ ہو، جو سٹیبل نہ ہو، جو اکنامکلی سٹرونگ نہ ہو، ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو، اور اس ڈیپینڈنس کی وجہ سے وہ ہم سے اپنے مطالبات چائنا کے اگینسٹ اور انڈیا کے فیور میں منوا سکیں، اور پھر اس سارے معاملے میں ہم ہوتے دیکھتے ہیں کہ جب آ جاتے ہیں منظر عام پر بطور صدر جو بائیڈن آتے ہیں، جو بائیڈن جو ہے وہ عمران خان صاحب ان کو ایکنالج کرتے ہیں، ان کو کانگریچولیشن کا ٹویٹ کرتے ہیں، اس کا جواب نہیں آتا۔ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانہ جو ہے وہ احسن اقبال کے عمران خان کو اقتدار سے نکالنے کے ٹویٹ کو لائک اور ری ٹویٹ کرتا ہے۔ پاکستان کی حکومت ان کے سفیر کو بلا کر احتجاج کرتی ہے، ڈیمارش کرتی ہے، اس کے حوالے سے بیان جاری کرتی ہے، اور یہ معاملہ اس حد تک فلیئر اپ ہوتا ہے کہ شیریں مزاری یہ کہتی ہیں کہ اگر تو ان آتھرائزڈ ایکسیس ہوا تھا امریکن ایمبیسی کے ٹویٹر اکاؤنٹ کا، تو پھر یہ میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا کہ ان کی ویزوں کو اسکروٹنائز کیا جائے۔ پہلا جو انٹریکشن ہوتا ہے بائیڈن انتظامیہ اور عمران خان صاحب کی حکومت کے درمیان، شاہ محمود قریشی سے سیکٹری بلنکن اس وقت رابطہ کرتے ہیں جب ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان 26 یا 27 جنوری کو جو کیس تھا ڈینیل پل قتل کیس تھا، اس میں جو ملزمان ہیں ان کو بری کر دیتی ہے، اور اس کیس کے حوالے سے جو ٹویٹس ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں امریکی سیکٹری خارجہ کی۔ ایک بڑے بیڈ نوٹ پر آغاز ہوا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اس خطے میں اپنے جو جیو پولیٹیکل ایمز ہیں، جو ٹارگٹ ہیں، اہداف ہیں چائنا کے خلاف، ان کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کو سسٹمیٹکلی سائیڈ لائن کرتا ہے، عمران خان کو سنب کرتا ہے، اور دوسری طرف انڈیا کو پیمپر کرتا ہے۔ جو پہلا دورہ کرتے ہیں جو بائیڈن کے سیکٹری دفاع لائیڈ آسٹن، وہ واشنگٹن سے اڑتے ہیں اور وہ لینڈ کرتے ہیں نئی دلی میں۔ جو پہلا انٹریکشن انٹرنیشنل لیول کے اوپر سمٹ لیول انٹریکشن کرتے ہیں جو بائیڈن، وہ ہوتا ہے کوآڈ کا، کوآڈیلیٹرل سیکورٹی ڈائیلاگ، جس کا مقصد یہ ہے کہ چین کو کنٹین کیا جائے۔ اس میں آسٹریلیا، جاپان، انڈیا اور امریکہ شامل ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی کی ٹراجیکٹری میں جو بائیڈن کا ایک جب وہ کروا رہے ہوتے ہیں، مختلف جو عالمی رہنما ہیں ان کے ساتھ رابطے کر رہے ہوتے ہیں، پاکستان کے پرائم منسٹر کو نہیں رابطہ کیا جاتا، وہ افغانستان کے صدر کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، وہ انڈیا کے ساتھ، دنیا بھر کے بڑے بڑے ممالک کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، لیکن پاکستان جو کہ اس خطے میں ایک اہم ملک ہے، اور ایک ایسے وقت میں جب امریکہ انخلا کر رہا ہے افغانستان سے، پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ رابطہ نہیں کیا جاتا۔ ان کی جو کلائمیٹ چینج سمٹ ہے اپریل کے مہینے میں وہ کرواتے ہیں، اس میں پاکستان کے وزیر اعظم کو نہیں انوائٹ کیا جاتا۔ اور پھر جب آپ آگے دیکھتے ہیں کہ
جو CIA کے ڈائریکٹر ہیں ولیم جے بنز، وہ جون کے پہلے ہفتے میں پاکستان کا دورہ کرتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان سے اڈے مانگے جائیں تاکہ افغانستان میں کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کیے جا سکیں۔ یہ وہ وقت ہے جہاں پر عمران خان اور امریکہ کے درمیان باقاعدہ ایک سرد جنگ، جو کہ بعد میں یہ جو سائفر ہے نا، یہ سائفر ایک صفحہ ہے اس 100 صفحات کی کہانی کا جو امریکہ کے اس خطے میں اور پاکستان کے حوالے سے لارجر ڈیزائنز تھے۔ جون کے مہینے میں عمران خان صاحب امریکی CIA کے ڈائریکٹر سے ملاقات سے نہ صرف یہ کہ انکار کرتے ہیں بلکہ وہ انفارمیشن میڈیا کو لیک کر دی جاتی ہے۔ ان مائی انڈرسٹینڈنگ یہ وہ موقع تھا جب پاکستان کا یا وزیر اعظم عمران خان نے امریکی زاویہ نظر سے دیکھیں تو انہوں نے وہ ریڈ لائن کراس کر لی تھی۔ عمران خان جو ہیں وہ عین اس وقت جب کاربس بے میں G7 ممالک B3W انیشیٹو لانچ کرتے ہیں، بلڈ بیک بیٹر ورلڈ، ٹریلینز آف ڈالرز کا وہ اپنے طور پر یہ کہتے ہیں منصوبہ، اور مقصد کیا ہے اس کا کہ چین ہمارے لیے سب سے امیڈیٹ اور جو ہے وہ تھریٹ ہے، سب سے جو ہمارے لیے بڑا ٹارگٹ اور خطرہ ہے وہ چین ہے، اور اس کو کنٹین کرنے کے لیے ہم B3W انیشیٹو لانچ کرتے ہیں۔ پھر وہ جو نیٹو سمٹ ہے جو اس سے 2 دن کے بعد ہوتا ہے برسلز میں، وہاں پر بھی چائنا اور روس کے خلاف جو بیانات دیتے ہیں، عین وہ وقت ہے جب جو ایکزیوز اور HBOs پہ عمران خان صاحب انٹرویو دیتے ہیں، اور اس انٹرویو میں وہ کہتے ہیں بیسز اڈے دینے کے سوال کے جواب میں وہ کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ۔ تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ کر لیں، اس مہینے میں جون کے مہینے میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک انٹرویو دیتے ہیں، واشنگٹن کالم لکھتے ہیں، آرٹیکل لکھتے ہیں واشنگٹن پوسٹ کے لیے، نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہیں، اور پھر جو CGTN ہے چائنا کا، اس کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں، اور پھر یہ سوال آپ کریں کہ جو 7 مارچ کا سائفر ہے، اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ کہانی تھی اور یہ ایک دم سے جو ہے وہ نمودار ہو گیا اور عمران خان نے اس کو کوک اپ کیا، کوئی بندہ مجھے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کر یہ بتائے کہ CGTN کے انٹرویو کے دوران جب اینکر نے سوال کیا تو عمران خان نے جواب میں یہ کہا کہ اٹس انفیئر آن پارٹ آف دا US ٹو پریشرائز کنٹریز لائک پاکستان ٹو چوز سائڈس، ٹو چوز بٹوین چائنا اینڈ امریکہ، یعنی کہ اس وقت پاکستان پر یہ دباؤ موجود تھا کہ وہ چوز کرے، وہ انتخاب کرے کہ وہ چین کے ساتھ ہے یا پھر وہ امریکہ کے ساتھ ہے۔ یہی انٹرویو جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ 1 جولائی کو جب چین کی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہے اس کی 100ویں سالگرہ کے وقت جو ہے وہ نشر ہوتا ہے۔ پھر جولائی کے مہینے میں یہ سارا معاملہ چلتا رہتا ہے۔ جو جیک سولیون ہیں امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر، وہ پاکستان پر اپنے طور پر دباؤ رکھتے ہیں، لیکن معاملہ خراب ہوتا ہے جب افغانستان سے انخلاء شروع ہوتا ہے، اور انخلاء کے دوران جو فال آف کابل ہے اس کے بعد عمران خان کا یہ بیان کہ طالبان ہے بروکن دا شیکلز آف سلیوری، کے غلامی کی زنجیریں جو ہیں وہ توڑوا دی ہیں، امریکہ اس بیان کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتا۔ پھر پاکستان کے DGISI کی کابل سرینا ہوٹل میں موجودگی، اور وہاں پر وہ چائے کا کپ پیتے ہوئے وہ جو گفتگو کرتے ہیں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان دوریوں کو اور خلیج کو مزید بڑھا رہی ہیں۔ اسی دوران جو امریکہ کی نائب وزیر خارجہ ہیں وینڈی شرمن، وہ دورہ کرتی ہیں انڈیا اور پاکستان کا۔ ممبئی میں وہ پاکستان کے خلاف جس ہتک آمیز طریقے سے گفتگو کرتی ہیں، اور جب وہ انڈیا سے پاکستان پہنچتی ہیں اکتوبر کی غالباً 7 تاریخ کو 2021، اس وقت عمران خان صاحب ان سے ملاقات کرنے سے معذرت کر لیتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اور پاکستان کے دفتر خارجہ میں ان کو بڑا ڈیفرنٹ قسم کا پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ ان کو ایک 20ویں گریڈ کا افسر نیچے لابی میں ریسیو کرتا ہے، اور 3rd فلور پر شاہ محمود قریشی موجود ہیں، وہاں پر آ کر جو تصاویر اترتی ہیں اس کے بعد پھر یہ سارا معاملہ، یعنی کہ پاکستان نے جو آکس الائنس فارم کیا، امریکہ نے برطانیہ اور آسٹریلیا کے ساتھ مل کر، اس پر جو پاکستان نے رد عمل دیا، پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس کے خلاف بات کی، یہ سارا معاملہ پھر منتج ہوتا ہے آگے جو سمٹ فار ڈیموکریسی ہے، جب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان شرکت سے معذرت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں امریکہ کی بائیڈن کی جو سمٹ فار ڈیموکریسی ہے اس میں شرکت نہیں کروں گا۔ حالانکہ عمران خان صاحب جو ہے، میری اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب کی حکومت نے خود ریکویسٹ کی تھی اسد مجید کے تھرو کہ ہمیں جو ہے وہ، اور اس دوران ٹیلی فون کال کے لیے بھی کوشش کی جاتی رہی، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ امریکہ کی پالیسی تھی کہ پاکستان کو سائیڈ لائن کرنا ہے، پاکستان میں ہم نے انسٹیبلٹی کریٹ کرنی ہے، یہاں پر ہمیں یہ وزیر اعظم پسند نہیں ہے۔ یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ عمران خان جو ہے ان کو سائیڈ لائن بھی کر رہے تھے، ان کو سنب بھی کر رہے تھے، اور جب پاکستان کو وہ انویٹیشن دیا جاتا ہے امریکہ کی
طرف سے کہ آپ جو جمہوریت کی سمٹ ہے، سربراہ اجلاس ہے جمہوریتوں کا، اس میں آئیں، اس سے شرکت سے معذرت کرتا ہے پاکستان۔ اور چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لی جان زاؤ اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پر پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے شرکت سے معذرت کا جو بیان ہے اس کو ٹویٹ کرتے ہیں، اور ٹویٹ نہیں کرتے صرف بلکہ اس کو پن کر دیتے ہیں اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پر، کس کامنٹ کے ساتھ کہ پاکستان ہیز ریفیوزڈ ٹو اٹینڈ بائیڈن سمٹ فار ڈیموکریسی ریئل آئرن بردرز ایکسکلیمیشن مارک۔ 6 دن تک یہ ان کے ٹویٹر ہینڈل پر پن رہا۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ اس سارے معاملے کو ڈائجسٹ نہیں کر سکے گا، اور عمران خان جو ہیں ان کے خلاف پاکستان کے اندر سے جو ہے بہت معاملات شروع، اور ظاہر ہے کہ اس کے داخلی جو ہیں وہ وجوہات بہت ساری ہیں، ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان کے اور کوئی بھی حکومت ہو، جو لوگ حکومت میں موجود ہوتے ہیں وہ کبھی پاپولر نہیں ہوتے، ان کی پاپولیرٹی کا گراف نیچے جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں بہت سارے بہانے موجود ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے تھوڑا سا ریورس کر لیں اس معاملے کو، جو اپریل کے مہینے میں دورہ ہوا تھا روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کا، اس وقت بھی میں نے ویڈیو کر کے کہا تھا کہ یہ جو آفر دی گئی ہے روس کی طرف سے کہ ہم آپ کے ساتھ ہر قسمی تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اس کے جواب میں پاکستان جو ہے جو فیصلہ کریں گے عمران خان، میں نے اس کو بلکہ ویڈیو کا ٹائٹل آپ ابھی بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ لیکن اگر پاکستان کی حکومت یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم روس کی آفر جو ہے پیشکش قبول کرتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب اس فیصلے کی قیمت پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہوں گے، یعنی کہ ان کو قربان کرنا پڑے گا اگر آپ نے روس کے ساتھ۔ یہ سارا معاملہ چلتا ہے جو بیجنگ میں ونٹر اولمپکس کا انعقاد ہے، اس کے خلاف امریکہ اور اس کی اتحادی، اس کے قریبی ممالک مل کر اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے نہیں جانا۔ پاکستان نہ صرف یہ کہ پاکستان کے وزیر اعظم اس میں شرکت کا فیصلہ کرتے ہیں، دفتر خارجہ کی طرف سے دو سے تین بیانات دلوائے جاتے ہیں، اور اس میں امریکہ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پولیٹیسائز نہ کریں، سپورٹس میں جو کھیل ہیں، کھیلوں کے مقابلے ہیں، ان میں سیاست کو مت گھسیٹیں۔ چین کو جو ہے وہ وش کرتا ہے، اس کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہے، اور بڑا اوپنلی فرنٹ فٹ کے اوپر آ کر عمران خان کی جو حکومت ہے وہ امریکی فیصلہ کے بیجنگ ونٹر اولمپکس کا بائیکاٹ کیا جائے اس سے دوری نہ صرف اختیار کرتے ہیں بلکہ اس ڈیسیژن کو پاکستان اپنے طور پر لک ڈاؤن اپون، جس طرح اس کو جو اس کے خلاف جو ہے وہ بیان دیتے ہیں۔ پھر اسی دوران یہ طے ہو جاتا ہے کہ ماسکو کا وزٹ ہوگا۔ اب یہ جو ماسکو والا وزٹ ہے، اس پہ لوگوں کو تو لگتا ہے کہ جیسے صرف، اور ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب جب وہ یہ کہتے ہیں، ان کی بھی شاید کچھ مجبوریاں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی تحقیقات کی جائیں، اور جب ٹرمز آف ریفرنس طے ہوں گے تو اس میں بہت کچھ سامنے آ جائے گا۔ لیکن وہ جب یہ فیصلہ کرتے ہیں، میں نے اپنے چینل کے اوپر 2 مرتبہ یہ شاہ محمود قریشی کے اس سارے بات کو سامنے لانے سے پہلے مجھے دفتر خارجہ کے سورسز سے پتہ چلا تھا کہ جو اصل دھمکی دی گئی تھی وہ دھمکی تو فروری کے مہینے میں، جس وقت آپ نے فیصلہ کر لیا تھا، ابھی آپ ایئرپورٹ نہیں پہنچے تھے، آپ کے جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں ڈاکٹر موئید یوسف، ان کو امریکہ کے قومی سلامتی مشیر جیک سولیون فون کر کے پہلی دھمکی لگاتے ہیں، اور کانسیکوینسز کا بتاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا اور آپ کے ساتھ ہم وہ کریں گے، یعنی کہ ظاہر ہے کہ اس طریقے سے تو نہیں، وہ جو ڈپلومیٹک وے ہوتا ہے اس میں ان کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کے لیے کانسیکوینسز ہوں گے، آپ ماسکو جانے کا ارادہ ترک کر دیں۔ یہی کام انہوں نے برازیل کے صدر کے ساتھ بھی کیا تھا، جائر بولسونارو کو۔ میں نے ملٹیپل ویڈیوز کی تھی اس وقت، اور میں نے اپنے چینل پر یہ بتایا تھا اس وقت جب یہ انفارمیشن ڈومین میں بات اویلیبل نہیں تھی۔ 1 یا 2 مارچ کی ویڈیو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اور فروری کے مہینے میں جس وقت عمران خان صاحب ابھی وہاں پر موجود تھے، میں نے بتا دیا تھا کہ دھمکی آ گئی ہے، پہلی دھمکی آ گئی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے بہت بعد میں غالباً کاشف عباسی کے پروگرام میں یا پھر وسیم بدامی کے پروگرام میں اس بات کو کھولا کہ ہاں امریکی سلامتی کے مشیر نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ ریسٹ آف دا ڈیٹیلز آپ کو معلوم ہے۔ بہرحال اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ بہت دودھ کا دھلا ہوا ہے، جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ امریکہ نے سازش نہیں کی، دراصل آپ یہ ہمیں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ امریکہ نہ تو دنیا میں سپر پاور ہے، نہ امریکہ اپنی سپر پاور کے سٹیٹس کو اور اپنی اجارہ داری کو برقرار رکھنے کے لیے پوری دنیا میں حکومتوں کو انفلوئنس کرتا ہے۔ امریکہ کی تو اوپن رجیم چینج پالیسی ہے، اس کے کوئی ثبوت آپ کو کوئی، یعنی کہ امریکہ کے خود اپنے منہ سے آپ CIA کے اپنی فائلز جو کہ بعد میں ڈی کلاسیفائی ہوئی ہیں، کب کہاں کس ملک میں کس طریقے سے حکومت تبدیل کروائی گئی، کہاں پر انہیں، یعنی کہ وہ اس حد تک جاتے ہیں حکومت تبدیل کروانے کے لیے کہ اگر حملہ کر کے اسیسینیٹ کر کے لیڈر کو راستے سے ہٹانا بھی ہو تو وہ اس حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہیں۔ بٹ ان پاکستانز کیس
میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ معاملہ صرف محدود ہدف جو ہے وہ عمران خان نہیں ہے. جب عمران خان کہتے ہیں کہ اس پوائنٹ سے میں جو ہے وہ ڈس ایگری کرتا ہوں, جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو امریکہ کا ڈیزائن یہ تھا کہ ان کی جگہ ان 3 لوگوں کو لائیں گے تو ان کے اہداف پورے ہو جائیں گے, یہ معاملات اس طریقے سے نہیں ہوا کرتے. جو اسٹیٹس ہیں, جو ریاست ہے, اس کے فیصلے, ان کے اوپر بہت سارے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں. ابھی جو بلاول سے مطالبہ کیا ہے اینٹنی بلنکن نے, اس مطالبے کو اگر آپ دیکھیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ہمارے سے پیسے مانگنے آئے ہیں, آپ ڈیٹ ریلیف مانگنے آئے ہیں, یہ لیں $10 ملین ہم اضافی دے رہے ہیں, $56 ملین ہم پہلے دے چکے, لیکن اب آپ ایک کام کریں, اب آپ چین سے مانگیں, اب آپ چین سے اپنے ڈیٹ ریلیف مانگیں اور ریسٹرکچر کریں ان کے ساتھ. یہ وہی مطالبہ ہے. معاملہ اور کہانی وہیں پہنچ گئی جہاں 2019 میں تھی, جب ایلس ویلز نے یہ معاملہ پاکستان کے ساتھ ٹیک اپ کیا تھا کہ چین کے ساتھ ریسٹرکچر کریں, ان کے ساتھ جو معاہدے ہیں ان کو ٹرانسپیرنسی کے نام پر, یعنی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں دکھائیں کہ یہ ایگزیکٹلی جو معاہدے ہیں یہ معاہدے کیا ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ چین کو ظاہر ہے کہ آپ نے پیس آف کرنا ہے, آپ یہ چاہتے ہیں کہ چین جو ہے وہ اس بات پر ناراض ہو, دوریاں پیدا ہوں اور سلو ڈاؤن ہو جائے وہ پروسیس جو چین کی 2 اوشن نیشن بننے کا, کہ اس کو بحر ہند تک راستہ, عربین سی تک راستہ سی پیک کے تھرو پاکستان میں مل جائے. اس سارے معاملے کو دیکھیں اور پھر انڈیا کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ رسپانسبلی, یہ وہی سارا معاملہ ہے اور کبھی بلیک اینڈ وائٹ میں آپ کے سامنے نہیں آئے گا. اس میں ظاہر ہے کہ اپنے پولیٹیکل نیڈز کے مطابق سیاسی جماعتیں اس کو کرتی بھی رہتی ہیں اور پھر انفارمیشن ڈومین میں ہر بات کھول کر رکھی بھی نہیں جا سکتی. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اگر اسی آڈیو کا جو کلپ آج وائرل ہوا ہے عمران خان صاحب کا, اگر اس کا آگے والا حصہ اور پیچھے والا حصہ بھی ریلیز کر دیا جاتا یا کر دیا جائے تو اس میں کیا ہوگا, یہ حصہ کیوں سلیکٹ کیا گیا, کیا مقاصد ہیں اس کے. اٹس اے ڈرٹی گیم آف پالیٹکس, بٹ انفارچونیٹ تھنگ از کہ 20-22 لوگوں کی لڑائی ہے اور 22 کروڑ لوگ اس میں یرغمال بنے ہوئے ہیں. دے شوڈ پٹ این اینڈ ٹو اٹ, اس کو ختم کریں اور اس ملک کا سوچ کر, اس ملک کے فیوچر کا سوچ کر آگے بڑھیں. دیز آر دا ڈیٹیلز. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی, اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے آپ سوال کر سکتے ہیں. I'll try to address that question in one of my upcoming videos. ملاقات ہوتی ہے آپ سے, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.